बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 5, और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इससे कबल हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर अपने मुकम्मल कर चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम पढ़ते गए और बिल आखिर 4 चैप्टर मुकम्मल हुए। आज से ऑनवर्ड हम चैप्टर नंबर 5, उसका पहला टॉपिक जिसका उन्वान है तालीम का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। चैप्टर नंबर 5 के तमाम लॉन्ग और इसी तरह चैप्टर नंबर 6 के तमाम लॉन्ग मुकम्मल होंगे। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 4 के पहले टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी थी कि हुकूक का क्या तसव्वुर है। तो हमने हुकूक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की थी कि इट्स सेल्फ राइट्स क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज के हमारे चैप्टर नंबर 5 में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, वो चूँकि इस पूरे चैप्टर में तालीम की अहमियत की बात की गई है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है, पाकिस्तान के एजुकेशनल स्ट्रक्चर की बात की गई है, पाकिस्तान के अंदर पाए जाने वाले तालीमी मसाइल और उनके हल की बात की गई है। तो चूँकि ये चैप्टर सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पर बेस करता है, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर बेस करता है, इसलिए पहले टॉपिक के अंदर हमें ये बात समझाई गई है कि इट्स सेल्फ तालीम बेसिकली नाम किस चीज़ का है, तालीम कहते किसको हैं, इसका किसी भी नेशन की डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी में, किसी भी कौम के आगे बढ़ने के मामले में बुनियादी रोल क्या होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, रोज़ाना की बुनियाद पर यह सिलसिला जारी रहेगा, मगर आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक है, ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, मगर ये टॉपिक 2 एतबार से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पहली रीज़न ये इस एतबार से ये इम्पोर्टेंट है कि आगे हमने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पढ़ने हैं, तमाम क्वेश्चंस में इसके अंदर पाई जाने वाली बहुत सारी बातें आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ होंगी, इस्तेमाल होंगी, लिहाजा हमें इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, एक्स्ट्रा 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से तो हर सूरत ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ कि इस साल ही बोर्ड में आपको इस टॉपिक में से मिनिमम 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाएगा। लिहाजा आज का टॉपिक इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि इट्स सेल्फ तालीम किस चीज़ का नाम है, तालीम का कॉन्सेप्ट क्या है, एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक, वहाँ पर आप पहली लाइन में हेडिंग लिखेंगे तालीम का लुग़वी माना, लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। याद रख लीजिए, लुग़वी माना किसी भी लफ्ज़ का वो माना होता है, किसी भी लफ्ज़ का वो माना होता है जो डिक्शनरी में यूज़ हुआ हो। यानी इंग्लिश डिक्शनरी में एजुकेशन का क्या मतलब है, ये हम पहली लाइन में जानने लगे हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने ये पहली लाइन पर हेडिंग लिख ली तालीम का लुग़वी माना, लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो पहली लाइन में ही MCQs मौजूद है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो कहता है जी तालीम के लिए लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल होता है। अब एजुकेशन का माना क्या है, अभी वो तालीम का माना नहीं बता रहा, अभी वो तालीम के लिए जो लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल हुआ है उस एजुकेशन का माना बता रहा है कि इसका क्या माना है। तो कहता है जी एजुकेशन का मतलब है तरबियत देना, नशो नुमा करना, किसी ख़ास समत रहनुमाई करना, मख्फी सलाहियतों को जिला देना। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या माना है। अब यानी लफ्ज़ एजुकेशन
ये जो डिक्शनरी में एजुकेशन का क्या मतलब बयान हुआ है वो है जी ट्रेंड करना, तरबियत देना, नशो नुमा करना, ख़ास डायरेक्शन में गाइडेंस देना और बंदे के अंदर जितनी भी छुपी हुई सलाहियतें होती हैं उनको बाहर निकालना, इस चीज़ का नाम है एजुकेशन। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, ये तो बात हो गई कि एजुकेशन का ये माना है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि तालीम का जो माना है वो क्या है। तो मगर अब वो तालीम बताने से भी पहले एक और बात हमें समझाएगा। यहाँ पर आप सेकंड लाइन में हेडिंग लिखेंगे तालीम का लफ्ज़, वर्ड ऑफ एजुकेशन, वर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आप दूसरा जो हेडिंग है वो भी लिख सकते हैं, तालीम का लुग़वी माना, तालीम का लुग़वी माना, ये हेडिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप यही हेडिंग लिखिए, तालीम का लफ्ज़, वर्ड ऑफ एजुकेशन। अब वो बताता है, पहले हमने पढ़ा कि तालीम को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन का माना पढ़ लिया कि क्या है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि ये जो तालीम का लफ्ज़ है ये बेसिकली क्या है। तो वो बताता है, कहता है जी तालीम का लफ्ज़ बना है इल्म से, तालीम का लफ्ज़ बना है इल्म से। तो इल्म का माना क्या है? इल्म का माना है जानना, पहचानना, इदराक हासिल करना। ये तीन मानी बयान हुए हैं, जानना, पहचानना और इदराक। किसी चीज़ के बारे में डेप्थ में जाके जानना, डेप्थ में जाके किसी की चीज़ के बारे में मालूमात लेना, इसको कहते हैं इदराक हासिल करना। तो अब आपने देखा कि तालीम के लिए लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल हुआ तो उसका ये माना है। अब तालीम का लफ्ज़ बना है इल्म से, तो इल्म का माना ये है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि तालीम का माना क्या है। तो अब अगली हेडिंग आप लिख लेंगे तालीम का माना, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश में वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर तालीम का माना, तालीम का माना है बताना, पढ़ाना, बार बार और कसरत से किसी चीज़ के बारे में खबर देना, ये तालीम का माना है। अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एजुकेशन का माना क्या है, इल्म का माना क्या है और तालीम का माना क्या है। और ये तालीम का लुग़वी माना है, यानी तालीम का लफ्ज़ है जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इंग्लिश की डिक्शनरी में ये माना है, अरबी की डिक्शनरी में तालीम का ये माना है बताना, पढ़ाना, बार बार और कसरत से खबर देना। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ ये बात मुकम्मल हो गई वहाँ पर अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे लुग़वी माना की वजाहत, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरल मीनिंग। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो आपको यहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, तालीम महज इल्म पहचानने का नाम नहीं है, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे तालीम के लुग़वी माना की वजाहत। यानी हमने जो एजुकेशन का माना पढ़ा, जो इल्म का माना पढ़ा, जो तालीम का माना पढ़ा, इन मीनिंग्स को एक्सप्लेन करके इन जनरल, इन कलेक्टिव वे में वो तालीम का कॉन्सेप्ट हमें समझाने लगा है। वो कहता है जी कि सिर्फ जान लेने का नाम तालीम नहीं है, बल्कि तालीम इस चीज़ का नाम है कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सोशल ट्रेनिंग की जाए, मुआशरती तरबियत की जाए, उनके अखलाक बेहतर किए जाए, उनका कैरेक्टर बेहतर किया जाए। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए लोगों का सोशल बिहेवियर चेंज हो जाए, जिस प्रोसेस के ज़रिए लोगों के कैरेक्टर में पॉजिटिव चेंज आ जाए, जिस प्रोसेस के ज़रिए लोगों के मोरल एथिक्स इम्प्रूव हो जाएं, उस सारे प्रोसेस को हम एजुकेशन का नाम देते हैं। फिर वो अगली बात करता है कि एजुकेशन इस चीज़ का नाम है कि बंदे के अंदर जो पोशीदा सलाहियतें हैं वो बाहर आ जाएं। और अगली बात वो ये करता है कि एजुकेशन नाम है मारिफत इलाही के हुसूल का, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए बंदे को अल्लाह की पहचान हो जाए, बंदे को अपनी ज़ात की पहचान हो जाए, बंदा अल्लाह की बातों को मानकर ज़िंदगी बसर करने वाला बन जाए और इस कायनात की सारी चीज़ों को तस्खीर करने की, अपना बनाने की जिस बंदे के अंदर सलाहियत पैदा हो जाए, जिस प्रोसेस के ज़रिए बंदे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम तालीम का नाम देते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वक्त तक हमने तालीम का एजुकेशन का लुग़वी माना पढ़ा, इल्म का लुग़वी माना पढ़ा, तालीम का लुग़वी माना पढ़ा और फिर हमने इन तीनों मीनिंग्स की वजाहत की है
کہ ایسا پروسیس جس کے ذریعے معاشرتی تربیت ہو جائے لوگوں کی کہ سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے، ایسا عمل جس کے ذریعے لوگوں کا کریکٹر بہتر ہو جائے، ایسا عمل جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اپنی پہچان ہو جائے، اور کائنات کی ساری چیزوں کے اوپر وہ اتنی گرپ حاصل کر لے کہ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور اس کے اندر پائی جانے والی جملہ مخلوقات وہ ساری کی ساری اس کے اپنے اختیار میں آ جائیں، جس کو شاعر نے بھی ذکر کیا نا، اور کہا کہ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر کی راہ میں پتھر تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تسخیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ تو وہ جو ذکر کیا کہ ذرے سے کائنات کی تسخیر پوچھ لے، یہ جو جملہ ہے کہ اس کائنات کو مسخر کرنا، اس کائنات کی چیزوں کے اوپر حاوی ہو جانا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق بن کر زندگی کو بسر کرنے والا جب بندہ بن جائے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے۔ اور جس بندے کے پاس چیزوں کو تسخیر کرنے، اپنا بنانے اور اس کائنات کی چیزوں پر پریکٹیکلی اشرف المخلوقات بننے کا عملی نمونہ اگر کوئی انسان نہیں بنتا اور اس کے پاس ڈگریاں ڈھیروں ہیں، تو یاد رکھ لیں وہ ڈگریاں اٹھانے والی ایک مشین تو ہو سکتی ہے، انسان کہلانے اور بالخصوص تعلیم یافتہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ تو جس چیز کے ذریعے، جس پریکٹس کے بعد بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، وہ بندہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی تک ہم نے ایجوکیشن کا لغوی معنی، علم کا، تعلیم کا، اور پھر اسی لٹرل میننگ کی ہم نے ایکسپلینیشن کی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ تعلیم کا لغوی معنی تو یہ ہے، تو تعلیم کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے میں نے ذکر کیا کہ تعلیم کا جو لغوی معنی کسی بھی لفظ کا وہ معنی ہوتا ہے جو ڈکشنری میں یوز ہوا ہو۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ہاں یوز ہوتا ہو کسی لفظ کا معنی۔ مثلا جیسے لفظ توحید ہے، توحید لفظ، اب توحید کا لٹرل میننگ تو ہوتا ہے ایک ماننا، لیکن جب ہم توحید کا لفظ مسلمانوں کے سامنے یوز کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ ایسے ہی تعلیم کا لغوی معنی تو یہ ہے۔ تو جب تعلیم کا لفظ لوگوں کے ہاں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ آپ کی بک والے نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، چونکہ لٹرل اور جو ٹرم ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، جو تعلیم کی اصطلاحی تعریف یا ٹرم ڈیفینیشن آف ایجوکیشن، یہ جو ٹرم ڈیفینیشنز ہوتی ہیں یہ آپ نے ایگزیکٹ بک کی ورڈنگ میں ہی لکھنی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنی بک پر دیکھیے تو جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں انہوں نے تعلیم کا اصطلاحی معنی دیا ہے کہ تعلیم کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جی، اصطلاحی طور پر تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشو و نما کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب ارکان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یعنی عزیز طلبہ و طالبات، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے لفظ یوز کرتے ہیں کہ تعلیم کی کیا تعریف ہے، تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا عمل جس کے ذریعے، جس میں سے گزر کر بندے کی تربیت اچھی ہو جائے، بندے کی خوابیدہ صلاحیتیں ان کی نشو و نما ہو جائے، اور اس دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان بن کر زندگی بسر کرنے والا بن جائے، تو ایسے عمل کو ہم تعلیم کا نام دیتے ہیں۔ اور یہی تعریف آپ کے بک والے نے بھی کی ہے کہ ایسا پروسیس، پھر سن لیجئے، بڑی توجہ کے ساتھ یاد کر لیجئے، ایسا پروسیس جس کے ذریعے سے انسان کی تربیت اچھی ہو جائے، اس کی نشو و نما ہو جائے، اور وہ ایک کامیاب انسان بن کر زندگی بسر کرنے والا بن جائے، تو ایسے عمل کو ہم تعلیم کا نام دیتے ہیں۔ یہ تعلیم کے لغوی معنی ہو گئے، یہ تعلیم کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ شارٹ کویسچن کے طور پر آپ انڈرلائن کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہے، تیسرا پیراگراف، عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز آف ایجوکیشن، تعلیم کی مختلف تعریفات۔ اب
ایک تعریف نہیں ہے تعلیم کی، بہت سارے مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں تعلیم کی تعریف کی ہے، ہم ان تعریفات کو جانتے ہیں۔ پہلے اب یہ جو اگلا پیراگراف ہے، اس اگلے پیراگراف کے ایک ایک سینٹنس کے اوپر ہیڈنگ آئے گی، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور ہر سینٹنس کے اوپر آپ ہیڈنگ لکھتے جائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آگئی بات مختلف تعریفات، وہ کہتے ہیں جی مختلف تعریفات ایجوکیشن کی گئی ہیں۔ فرسٹ سینٹنس پر لکھیں گے سچائی کی تلاش، سرچ فار ٹروتھ۔ تعلیم سچائی جاننے کا نام ہے۔ آپ کی بک والے نے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں بک سے تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے اور سمجھنے میں آسانی رہے، جیسے کہ جی بعد نے تعلیم کو سچائی کی تلاش کا عمل قرار دیا ہے، یعنی ایسا عمل جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی ریالٹی جاننے کی صلاحیت بندے میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لے وہ بندہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے، اور کسی چیز کی جو اصل ہے، جو اس کی اصل ریالٹی ہے، اس کو جاننا، اس چیز کا نام ایجوکیشن ہے۔ اگلے سینٹنس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انسان بنانے کا علم، نالج آف میکنگ مین، یعنی ایجوکیشن ایک ایسی چیز کا نام ہے، ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کے ذریعے انسان ظاہراً انسان نہ رہے بلکہ اس کا من بھی انسانوں والا بن جائے۔ بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جو ظاہراً تو انسان نظر آتے ہیں مگر ان کے اندر انسان موجود نہیں ہے۔ انسان کون ہوتا ہے؟ انسان کا لفظ بنا ہے انس سے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ ایسا انسان جو صاحب محبت ہو، جو اخلاق کا پیکر ہو، جو عاجزی کا پیکر ہو، جو مروت کا پیکر ہو، جو لحاظ کا پیکر ہو، جس کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اس کے اندر خود پسندی نہ ہو، اس میں رعونت نہ ہو، اس میں یعنی ایسے ایتھکس اور ایسی کوالٹیز ہوں جس سے اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ایجوکیشن اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ظاہراً انسان نہ رہے بلکہ اس کا باطن بھی انسان بن جائے۔ تو جس عمل کے ذریعے اس کے اندر انسانیت آ جائے، انسانوں کی محبت آ جائے، انسانوں کا احترام آ جائے اور دوسروں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو ایسے عمل کو ہم تعلیم کا نام دیتے ہیں۔ ورنہ تو بڑی بڑی ڈگریاں اٹھائے لوگ آپ کو سوسائٹی کے اندر ملتے ہیں مگر وہ کہیں پر بھی انسانیت ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ نہیں ہوتے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس کیا ہوا ہوتا ہے اور بہت ہائی لیول کی ڈگریز تو ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب وہ معاشرے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو غریب کی ریڑھی جو روڈ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو آتے ہیں اور لات مارتے ہیں اور اس کے سارے پھل فروٹ اور سبزی اس کی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اب اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پر اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کو اس جگہ سے واپس بھیجنے کے اور طریقے بھی تو ہو سکتے ہیں، مگر ڈگری تو آ گئی مگر انسانیت نہ آئی۔ اسی چیز کو بابا بلے شاہ نے بھی ذکر کیا تھا، پنجابی زبان میں انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹ دا سودا ہتھوں ہتھ، جھوٹ دا سودا ہتھوں ہتھ، حق دا گاک ٹاواں ٹاواں، اتوں بندے سارے لگ دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ ٹاواں ٹاواں کہتے ہیں کوئی کوئی، تو ظاہراً تو سارے انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے انسان یہ فقط ایک چیز بناتی ہے اور اس چیز کا نام تعلیم ہے۔ اور اگر تعلیم بندے کو انسان نہیں بنا رہی، اس کے اندر پازیٹیو چینج نہیں لا رہی، اس کو انسانیت کے دائرے میں نہیں لا رہی، تو پھر ایک ڈگریوں کا پلندہ تو اٹھائے پھرتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ انسان کو انسان بنانے کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ اگلے سینٹنس پر آپ لکھیں گے معاشرے سے مطابقت، کمپیٹیبلٹی ود سوسائٹی۔ ایجوکیشن ایسی چیز کا اور ایسے عمل کا نام ہے، اگلی تعریف یہ ہے، ایجوکیشن ایسے عمل کا نام ہے
کہ جس کے ذریعے ایک انسان کو یہ سکھایا جائے کہ تم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، تم نے باہر کیسے رہنا ہے، تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے بیٹھنا کیسے ہے، تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، معاشرے میں اپنا نام کیسے پیدا کرنا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے بینیفیشری کیسے بننا ہے، اس سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ کر کے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور سب کے لیے رول ماڈل کیسے بننا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایسا عمل جس کے ذریعے ایک انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے تو سمجھ لے اس عمل کا نام ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ اگلے سنٹینس پر آپ لکھیں گے وراثت اور ثقافت کا تحفظ اور منتقلی، پروٹیکشن اینڈ ٹرانسفر آف کلچر اینڈ ہیریٹیج۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگلی تعریف یہ کی گئی کہ ایسا عمل جس کے ذریعے ثقافت محفوظ ہو جائے اور وراثت محفوظ ہو جائے اور اگلی نسلوں میں منتقل ہو جائیں یہ دونوں چیزیں۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وراثت کیا ہوتی، ہمارے آباء و اجداد جو ویلیوز، جو ٹریڈیشنز، جو علم ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے وہ ہیریٹیج ہے، وہ وراثت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو چیزیں ہمیں دے کر چلے گئے وہ ساری چیزیں وراثت۔ کلچر کیا ہے، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، ہم لباس کیسا پہنتے ہیں، زبان کیسی بولتے ہیں، کھانے کیسے کھاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن سسٹم کیا ہے، اقدار ویلیوز کیا ہیں، ٹریڈیشنز کیا ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز کیا ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیا ہیں، گھروں کے سٹائل کیا ہیں، روڈز کے سٹائل کیا ہیں، الغرض جو کچھ انفراسٹرکچر اور چیزیں ہمارے ارد گرد یا ہماری ذات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں کلچر ہوتی ہیں۔ تو کلچر کو سیکیور کرنا، ہیریٹیج کو سیکیور کرنا، نہ صرف سیکیور کرنا بلکہ اس کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنا، تو جس عمل کے ذریعے یہ سیکیور ہوتی ہیں اور اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں اس عمل کا نام، اس چیز کا نام ایجوکیشن ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہم نے ابھی تک یہ لغوی معنی پڑھا اور یہ اس کی اصطلاحی تعریفات، ٹرم ڈیفینیشنز پڑھی، اور یہاں پر اگلے پیراگراف کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز ہم اور اس میں ایڈ کریں گے۔ صاف ظاہر ہے ہم پڑھائیں اور اس میں اضافی ایڈ نہ کروائیں یہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا یہاں پر آپ نے تعلیم کی ایک تعریف اور ایڈ کرنی ہے، اور وہ تعریف ہے ارسطو کا قول، ارسطو کی ڈیفینیشن، کہ ارسطو نے کیا تعریف کی ہے تعلیم کی۔ ارسطوٹلز سینگ، ارسطو کا قول، ارسطو نے تعلیم کی تعریف کی اور اس نے کہا کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پیدا کرنے کا نام ایجوکیشن ہے۔ پھر سن لیجئے، ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پیدا کرنے کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، ارسطو کا قول ہے، ارسطوٹل کہتا ہے کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پیدا کرنے کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ وہ بچے جو انگلش میں پڑھ رہے ہیں، انگلش والے بچوں کے لیے بھی ڈیفینیشن ذکر کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ارسطوٹلز سینگ یہ ہیں اباؤٹ ایجوکیشن، وہ کہتا ہے جی کہ دا پروسیس آف کریٹنگ اے ہیلدی مائنڈ in a healthy body is called education. A process of creating a healthy mind in a healthy body is called education. عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ نے 5 ڈیفینیشنز اور لکھ دی ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ یہ 5 ڈیفینیشن، ایک مین ڈیفینیشن، اس کے بعد ڈیفرنٹ 5 ڈیفینیشنز ایجوکیشن کی اور آ گئیں، جس سے ہمیں ایجوکیشن کا کانسیپٹ واضح ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اگلے پیراگراف پر آپ لکھیں گے تعلیم سے متعلق تصورات، کانسیپٹس اباؤٹ ایجوکیشن۔ وہ کہتے ہیں ان 5-6 کانسیپٹس کے علاوہ بھی کچھ کانسیپٹس ہیں جو ایجوکیشن کے بارے میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں ایک یہ ہے، وہ کہتا ہے یار جتنی باتیں بھی ہم نے کر لی ہیں نا، یہ بات طے ہے کہ اگر ہم ان ساری ڈیفینیشنز کو، ان لٹرل میننگز کو، ان ٹرم ڈیفینیشنز کو اگر ہم سمرائز کریں تو تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ تعلیم نظریہ حیات کو محفوظ کرنے اور اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کا نام ہے۔ نظریہ حیات مین آئیڈیالوجی، لائک پاکستانی سوسائٹی کی آئیڈیالوجی اسلام ہے، تو کسی بھی قوم کی آئیڈیالوجی کو سیو کرنے، اس کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے
اور اس کی حفاظت کرنے کا نام تعلیم ہے۔ اور وہ یہاں دیکھیے اپنی بک پر وہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ بے شمار تصورات پائے جاتے ہیں، اور ہر سوسائٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نظریہ حیات نہ صرف سیو ہو بلکہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو۔ نہ صرف نظریہ حیات بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کلچر، اس کی سویلائزیشن، ثقافت اور تہذیب وہ بھی سیو ہو اور اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہو۔ اور اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کا یہ پروسیس حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ان کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بنیادی طور پر جو جگہ تعمیر کی جاتی ہے اس جگہ کو تعلیمی ادارے کہا جاتا ہے، اسکول کہا جاتا ہے، کالج کہا جاتا ہے، یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں اور تعلیمی اداروں کے ذریعے سے ایک اسپیسیفک نصاب کے تحت نظریہ حیات آگے ٹرانسفر ہوتا ہے، کلچر آگے ٹرانسفر ہوتا ہے، سویلائزیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک جاری رہے گا۔ اگلے پیراگراف پر آپ لکھیں گے معاشرتی تبدیلی اور تعلیم، چینج آف سوسائٹی اینڈ ایجوکیشن۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب وہ اگلی بات ایجوکیشن کا کانسیپٹ سمجھاتے ہوئے وہ یہ بتاتا ہے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ پوری سوسائٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ جیسی نیشن چاہتے ہیں کہ ہماری نیشن، کمنگ نیشن ایسی ہونی چاہیے، آپ سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جیسا نظام تعلیم بنائیں گے خود بخود اگلی نسل ویسی تیار ہو جائے گی۔ اتنا اس کا رول ہے کہ پوری کی پوری نیشن کو تبدیل کرنے کی طاقت اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ ایجوکیشن ہے۔ اب اس کے بعد لاسٹ پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، ایگزامپل آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ اب جو بات یہاں کی تھی کہ ایجوکیشن پوری نسل کو تبدیل کر دینے کا نام ہے اور اس کے ذریعے پوری جنریشن اور قوم تبدیل ہو جاتی ہے، لہذا جتنا اسٹرانگ ایجوکیشن سسٹم ہوگا اتنی اچھی ساؤنڈ مائنڈ والی، ڈیولپ مائنڈ والی اور نیشنز کو پیچھے چھوڑ دینے والی قوم تیار ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے اس کی مثال سب سے بڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، تو اس سے پہلے اور جتنا عرصہ آقا علیہ السلام نے وہاں پر گزارا اور آقا نے دیکھا کہ سوسائٹی کے اندر جہالت ہے، دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، انسان کہلانے کے قابل سوسائٹی ہی نہ تھی، انسان کہلانے کے قابل سوسائٹی ہی نہ تھی۔ کون سا جرم تھا، کون سی درندگی تھی جو سوسائٹی کے اندر پائی نہیں جاتی تھی؟ بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ وائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو دفن کر دیتے تھے، کوئی بڑے چھوٹے کا ادب احترام نہ تھا، انسانوں کی خرید و فروخت تھی۔ الغرض آپ جانتے ہیں کہ کیا نقشہ تھا، مگر صرف ایک چیز تھی، اقرا، پڑھیے۔ وہ جو علم کا نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تو اس کے ذریعے وہی صحابہ کرام آج کے دن تک دنیا کے لیے رول ماڈل بن گئے ہیں۔ سائنس آج اس جگہ پر پہنچ رہی ہے جہاں آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام اور وہ تمام افراد جو آقا علیہ السلام کے ارد گرد رہتے تھے وہ اس زمانے میں اتنے ڈیولپ ہو چکے تھے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مینار نور کی حیثیت سے ہم سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات صرف ایسے محبت کی بات نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان سے بڑا معیشت دان کوئی نہیں، ان سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی میڈیکل کی فیلڈ کا نہیں ہے، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ کا نہیں ہے، کوئی ٹریڈ کی فیلڈ کا ان سے بڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تب یقینی صورت اختیار کرتی ہے جب ہم ان کی لائف کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی سائنس جہاں آج پہنچی ہے، صحابہ کرام اور وہ معاشرہ جو درندوں کا معاشرہ تھا وہ فقط تعلیم کے ذریعے کہ آقا علیہ السلام نے تعلیم کا نور عام کیا اور اس کے ذریعے وہ سوسائٹی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ پورا لانگ تھا جس کو ہم نے جانا۔ ہم نے ایجوکیشن کی تعریف کی، علم کی تعریف کی، تعلیم کی تعریف کی، ان کے
हमने वजाहत की और उसके बाद हमने 6 के करीब डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि तालीम की क्या तारीफ़ है और तालीम किस चीज़ का नाम है, और फिर इसके मुतालिक जो तसव्वुरात हैं वो जारी हैं, जारी रहेंगे। और एक मुआशरा अगर तब्दील होता है तो वो तालीम के ज़रिए होता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। अगर उन्होंने सोसाइटी को तब्दील कर दिया तो तालीम एक ऐसा अमल है, हम अपनी सोसाइटी को भी तब्दील कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।